बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। 25 और 26 अप्रैल के रोज़ सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं। उनमें जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स मार गिराए, दूसरा F-35 भी शामिल। फौजी ताकत खत्म करने के दावे हवा हो गए। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी और वाटर प्लांट पर हमला। यूएई में गैस फील्ड और टेक कंपनियों के डेटा सेंटर्स निशाना। ईरान में पुल की तबाही के बाद तेहरान ने खलीज के 8 ब्रिजेस की हिट लिस्ट जारी की। सऊदी, बहरीन, किंग फहद कॉजवे भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने दी नई धमकियां। ईरान ने कहा खित्ते में अमरीकी असासों को तबाह ताराज कर देंगे। तेल अवीव और दूसरे शहरों में हमलों से दहशत। हिजबुल्लाह को निहत्था करना मुमकिन नहीं, इस्राएली फौज के जनरल ने किया इकरार। जंग खत्म करने के लिए पाकिस्तान और चाइना ने 5 नुकाती मंसूबा पेश किया। जवाद ज़रीफ ने कहा ईरान फतेह का ऐलान और डील करे। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरों को हटा दिया गया। ईरान जंग की वजह से एस्टैब्लिशमेंट में हलचल। जंग के बावजूद एलपीजी सप्लाई बिला रोक टोक जारी है। रोजाना 28 लाख सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, इंडियन ऑयल का बयान। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान जंग की। ईरानी फौज ने अमेरिका के 2 जदीद फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिनमें दूसरा F-35 जेट भी शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं कि ईरान की एयर डिफेंस को तबाह कर दिया गया है, लेकिन ईरान धड़ाधड़ ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है और दुनिया को चौंका रहा है और अमेरिकी सदर के दावों को हवा में उड़ा रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उसके नए और जदीद एयर डिफेंस ने सेंट्रल ईरान में एक F-35 फाइटर जेट को मार गिराया, जिसमें वो पूरी तरह से तबाह हो गया। ये मालूम नहीं हो सका कि इस जेट के पायलट का क्या हशर हुआ, लेकिन ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इस हादसे के बाद, यानी इस वाक़े के बाद किसी का बचना मुमकिन नहीं है। ईरान ने अमेरिका के जेट्स को मार गिराने की तस्वीरें और वीडियोज़ भी जारी किए हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने यह भी कहा कि केशम जजीरे में भी दुश्मन के एक और जदीद फाइटर जेट को मार गिराया गया। इन कार्रवाइयों से जंग के बारे में अमेरिका के दावे गलत साबित हो रहे हैं। IRGC ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद ये कार्रवाइयाँ ईरान की ताकत को साबित करती हैं। ईरान ने 11 मार्च को भी कामयाबी से अमेरिकी फ़ौज के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया था। ये पहला मौका है जब दुनिया में किसी ने F-35 जेट को मार गिराया है। अमेरिकी मीडिया में कहा गया कि F-35 जेट ने अमेरिका के एक अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। जंग शुरू होने के बाद से ईरानी फ़ौज ने अब तक 2 F-35 जेट, एक
F-18, 2 F-16 اور 4 F-15 کو مار گرایا ہے۔ امریکی فوج نے سرکاری طور پر 3 F-15 اور ایک KC-135 کو کھونے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی فوج نے سچا وعدہ آپریشن کی 92ویں لہر کے تحت اسرائیل میں کئی حملے کیے، جس سے تل ابیب اور دوسرے شہروں میں دہشت دیکھی گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نارتھ اسرائیل میں اسرائیلی حملوں کے دوران کریات اتا ٹاؤن میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ حملوں کے دوران کئی لوگ شیلٹر میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہوئے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 148 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 6594 لوگوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹلز لے جایا گیا ہے۔ اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ لڑائی میں کم سے کم 19 سویلینز ہلاک ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 10 فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ ایران نے اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے کویت میں ایک آئل ریفائنری اور واٹر پلانٹ پر حملہ کیا ہے۔ خلیجی ملکوں کو مسلسل 35ویں دن ایرانی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کویت کے عہدیداروں نے کہا کہ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے کے آس پاس پلانٹ پر حملہ کیا گیا۔ نقصانات کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے کچھ گھنٹے پہلے جمعے کی صبح منا الاحمدی آئل ریفائنری پر حملہ کیا گیا۔ کویت کی سرکاری نیوز ایجنسی کونا نے بتایا کہ اس حملے سے کئی آپریشنل یونٹس میں آگ لگ گئی، کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ UAE کی وزارت دفاع نے کہا کہ ملک کو ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی نئی لہر کا سامنا رہا۔ حبشان گیس فیلڈ پر میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی۔ حبشان گیس فیلڈ پر کام روک دیا گیا۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے بتایا کہ UAE کی ایئر ڈیفنس نے جمعرات کو 19 بیلسٹک میزائلز اور 26 ڈرونز کو روکا۔ ایرانی حملوں کے اندیشوں کی وجہ سے UAE میں کئی مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ UAE میں اوریکل اور امیزون کے ڈیٹا سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ UAE میں ڈیٹا سینٹرز پر حملوں سے جنگ کا ایک نیا موڑ آ سکتا ہے۔ کئی لوگ اس رجحان پر فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے معیشت پر اور وہاں کے جو دبئی کی برانڈ امیج ہے اس پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب نے کل رات ایک ڈرون کو مار گرایا اور جمعے کو بھی ڈرون حملوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بحرین میں میزائل حملوں کے سائرن بجتے رہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے جمعے کو 6 ڈرونز کو روکا۔ امریکہ کے ایک حملے میں ایران کے ایک پل کو نشانہ بنایا جانے کے بعد تہران نے خلیج کے 8 پلوں کی ہٹ لسٹ جاری کی ہے۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو پتھر کے دور میں پہنچانے کی دھمکی کے بعد ایک برج پر حملہ کیا گیا تھا اور اسے توڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے پلوں کی ہٹ لسٹ جاری کی، جن میں کویت کا شیخ جابر الحمد الصباح سمندری پل، UAE کا شیخ زاید برج، المقطع برج، شیخ خلیفہ برج، بحرین کو سعودی عرب سے جوڑنے والا کنگ فہد کاز وے، جارڈن کا کنگ حسین برج، دامیہ برج اور ابدوم برج شامل ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء فوجی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ اگر امریکہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے گا تو خطے میں حملے اور پھیلا دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے انفراسٹرکچر کو چھوئیں گے تو ہم تمہارے اثاثوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ و تاراج کر دیں گے۔ ٹرمپ نے ایران کے پلوں، پاور پلانٹس اور انرجی اور الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کہا کہ وہ ڈیل کرنے میں دیری نہ کرے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس دوران ٹرمپ کے خطاب کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ تیل کی قیمتیں جمعے کو $109 فی بیرل رہیں۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے امریکہ کے جہاز USS ابراہم لنکن کو ایک اور مرتبہ نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا ہے کہ ہر تباہ ہونے والی عمارت اور پل کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر پر حملوں سے ایران ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے۔ ایران کی اتحادی حزب اللہ نے جمعے کو اسرائیل کی فوج کے ٹھکانوں اور نارتھ اسرائیل میں کئی جگہ حملے کیے۔ جمعرات کو حزب اللہ نے 58 آپریشنز کیے تھے، جن میں 30 آپریشنز اسرائیل میں اور 28 لبنان میں کیے گئے تھے، جہاں پر اسرائیلی فوج آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان حملوں کے دوران اسرائیلی فوج کے 3 اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جمعے کو بھی یہودی بستیوں، اسرائیلی فوج کے اڈوں اور دوسرے مقامات پر راکٹ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں حزب اللہ کے حملوں کی تصدیق کی گئی۔ اس دوران اسرائیلی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ حزب اللہ کو نہتہ کرنا ممکن نہیں ہے اور یہ لبنان میں اسرائیلی فوج کے آپریشن کا مقصد بھی نہیں ہے۔
اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ساؤتھ لبنان پر ایک حملے میں حزب اللہ کے 15 ارکان ہلاک ہو گئے. حزب اللہ نے اس بارے میں کوئی ری ایکشن نہیں دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج نے ابھی اپنا کام پورا نہیں کیا ہے. انہوں نے ایران کے بچے کچھ انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی دی. دوسری طرف ایران کی فوج نے کہا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے تیز کریں گے تو ایران خطے میں امریکی اثاثوں کو تباہ و برباد کر دے گا. چائنا اور پاکستان نے جنگ ختم کرنے کے لیے 5 پوائنٹس کا منصوبہ پیش کیا ہے. پاکستان پچھلے کچھ دنوں سے صلح کی کوششیں کر رہا ہے. اس سلسلے میں پاکستان میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں سعودی عرب، ترکی اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز نے حصہ لیا تھا. اس 5 پوائنٹ کے منصوبے کی تفصیلات کا انتظار ہے. افریقن یونین نے اس سمجھوتے کا خیر مقدم یا ویلکم کیا ہے. ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایران کو فتح کا اعلان کر دینا چاہیے اور جنگ ختم کرنے کے لیے اور اگلی جنگ روکنے کے لیے ایک ڈیل کرنا چاہیے. جواد ظریف نے امریکی میڈیا کے لیے لکھتے ہوئے یہ بات کہی. اس دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ امریکہ کی امیج اب کبھی نہیں سدھرے گی. ایران جنگ کی وجہ سے امریکہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ بدل رہا ہے. ایسے ایک معاملے میں امریکہ کے آرمی چیف کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا ہے. جنرل رینڈی جارج کو چیف آف سٹاف کی حیثیت سے ہٹنے کے لیے کہا گیا ہے. اس سلسلے میں وزیر دفاع پکسٹ نے انہیں ایک حکم جاری کر دیا. پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ جارج فوری اثر کے ساتھ عہدہ چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. لیکن یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب مڈل ایسٹ جنگ جاری ہے اور امریکہ کے پاس مڈل ایسٹ جنگ روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی یا اسٹریٹجی نہیں ہے اور جنگ کے اپروچ پر اختلافات پائے جاتے ہیں. اور ایران اندازوں سے کہیں بڑھ کر طاقتور ثابت ہو رہا ہے اور امریکی فوج کو اچھے خاصے نقصانات پہنچا رہا ہے. وہ ٹرمپ کی دوسری میعاد میں عہدہ چھوڑنے والے ایک اور عہدیدار ہیں. اس سے پہلے بھی کئی دوسرے عہدیداروں نے فوج کو چھوڑا ہے. جو 4 دہوں سے امریکی فوج سے جڑے تھے انہوں نے عراق اور افغانستان میں بھی امریکی فوج کے آپریشنز میں حصہ لیا تھا. وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے جارج کو ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن کہا کہ صدر ٹرمپ ان لیڈرز کو چن رہے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. جارج کو 2023 میں جو بائیڈن کے دور میں چیف آف سٹاف مقرر کیا گیا تھا. انڈین آئل نے کہا ہے کہ ملک میں ایل پی جی کی سپلائی بلا روک ٹوک جاری ہے، حالانکہ مڈل ایسٹ کی جنگ بھی چل رہی ہے. کمپنی نے کہا کہ فی الحال روزانہ 28 لاکھ ایل پی جی سلنڈرز سپلائی کیے جا رہے ہیں، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کی سطح کے قریب ہے. اس دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے ہماری نیوی سب سے آگے ہوتی ہے. ہماری نیوی تجارتی اور سمندری راستوں کو محفوظ بناتی ہے. یونائیٹڈ نیشنز نے ساؤتھ سوڈان کی امن فوج میں انڈیا کے سپاہیوں کی کوششوں کی تعریف کی، جہاں پچھلے سال سیلاب آیا تھا. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ ان سپاہیوں نے سویلینز کی مدد کے لیے اہم رول ادا کیا. ساؤتھ سوڈان کچھ سال پہلے سوڈان سے الگ ہو کر بنا تھا. یہ عیسائی میجارٹی والا ملک ہے. چائنا نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صلح کے لیے سرگرمی سے کوششیں کر رہا ہے. چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ بیجنگ مصالحت میں اہم رول ادا کر رہا ہے، جس نے حال ہی میں دونوں ملکوں کے عہدیداروں کی میزبانی کی تھی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ عرصے میں فوجی جھڑپیں ہو رہی ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت طالبان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے جو پاکستان میں دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، لیکن افغانستان نے ہمیشہ ان الزامات کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان میں ایک تنظیم تحریک طالبان پاکستان TTP کافی سرگرم ہے. اس کے علاوہ بلوچ لبریشن آرمی بھی ایکٹیو ہے. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کو افغانستان اور انڈیا کی مدد مل رہی ہے، لیکن ان ملکوں نے یعنی انڈیا اور افغانستان نے ہمیشہ ان الزامات کو رد کیا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائن دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں. 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے. میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے. ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth,
respect and a welcoming atmosphere, experienced teachers and active participation, hands-on experiment in our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स मार गिराए, दूसरा F-35 भी शामिल, फौजी ताकत खत्म करने के दावे हवा हो गए। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी और वाटर प्लांट पर हमला, यूएई में गैस फील्ड और टेक कंपनियों के डेटा सेंटर्स निशाना। ईरान में पुल की तबाही के बाद तेहरान ने खलीज के 8 ब्रिजेस की हिट लिस्ट जारी की, सऊदी, बहरीन, किंग फहद कॉजवे भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने दी नई धमकियां, ईरान ने कहा खित्ते में अमरीकी असासों को तबाह व ताराज कर देंगे। तेल अवीव और दूसरे शहरों में हमलों से दहशत, हिजबुल्लाह को निहत्था करना मुमकिन नहीं, इस्राएली फौज के जनरल ने किया इकरार। जंग खत्म करने के लिए पाकिस्तान और चाइना ने 5 नुकाती मंसूबा पेश किया, जवाद ज़रीफ ने कहा ईरान फतह का ऐलान और डील करे। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरों को हटा दिया गया, ईरान जंग की वजह से एस्टैब्लिशमेंट में हलचल। जंग के बावजूद एलपीजी सप्लाई बिला रोक टोक जारी है, रोजाना 28 लाख सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, इंडियन ऑयल का बयान। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा से खुद नहीं, इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।